बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम खिलाड़ी जहांगीर तरीन साहब जो है वो इमरान खान साहब के अगेंस्ट हो गए और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का एक इंदिया दे दिया है। देखना ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। उन्होंने नेशनल असम्बली में और पंजाब असम्बली में फॉरवर्ड ब्लॉक का इशारा दिया है। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के तारीख का सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम हसन निसार साहब हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। हसन निसार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। मोस्ट वेलकम थे साहब। सर आप ये फरमाएं, आपसे हम क्या सवाल रखें? आप हमें खुद भी कुछ सिखाएं, आवाम को कुछ बताएं। ये जो आप पीटीआई की गवर्नमेंट के लिए आपने, बाकी जो भी सिविल सोसाइटी ने बड़ी स्ट्रगल की थी इमरान खान साहब को लाने के लिए, तो क्या आप समझते हैं कि वो प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हैं? इसमें थेबू साहब 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं सर। एक डायमेंशंस हैं इसकी मुख्तलिफ। ये इतना सादा नहीं है, आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है। अगर आप इसको इस हवाले से देखें, इस पे गौर फरमाएं कि जो गुज़श्ता कई सालों तक मुक़्तदर रहे, इस मुल्क में हुक्मरान रहे, वो इस मुल्क के साथ क्या कर गए, फिर तो मेरा ख्याल है इमरान खान को आपको पास मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। आपको अगर याद हो, जब इलेक्शन कैंपेन से, गुज़श्ता इलेक्शन से पहले मैं एक बात बहुत तकरार के साथ करता रहा, बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कम से कम 50 बार मैंने डिफरेंट चैनल्स पे ये बात की कि ये वो लोग हैं, ये शरीफ खानदान और वगैरह वगैरह, ये जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बर्तन का ये पेंदा खा चुके हैं। इसमें आप समुंदर भी डाल दो तो ये अब खाली रहेगा। इफ यू कैन रिकॉल, ये मैंने 1, 2, 4, 10, 20 दफा नहीं, मैंने बार बार ये बात की। बिल्कुल ठीक बात सर। ठीक है जी सर। तो एक मुल्क जिसके मसल सारे रैप्चर्ड हों, बोन सारी उसकी फ्रैक्चर्ड हों, ऑर्गन्स उसके जवाब दे गए हों, उसमें इमरान खान को अच्छा करेक्टर होगा, कोई फंड रेजर होगा, अच्छा ये वो जादूगर तो डेफिनेटली नहीं है वो। और इकोनॉमी देखें, मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की सर। एक बात बिल्कुल हमारे ज़हनों में, दिलों में रहनी चाहिए दयानतदारी से, कि इकोनॉमी ना रातों रात आबाद होती है, ना रातों रात बर्बाद होती है। अल्लाह ना करे न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाए, वो उसकी बात और है। एटमी जंग शुरू हो जाए वो तो फिर कहानी और हो जाती है। रूटीन में सर आप ना रातों रात किसी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकते हैं, ना आबाद कर सकते हैं, ये लंबा। और दो पॉलिटिकल पार्टीज जो पिछली रही हैं, आप आदाद शुमार निकाल के देख लें सर। ये जो परवेज मुशर्रफ साहब के जमाने में इस मुल्क की इकोनॉमी कहां खड़ी थी, फिर आसिफ जरदारी साहब के दौर में, और फिर नवाज शरीफ के, तो आपको सारा कुछ सामने है। अच्छा, इस तरफ से अगर आप देखो तो इमरान खान को आपको बहुत सारी छूट देनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी तरफ ये इन लोगों को अगर आप देखो, माजी को निकाल के, पहला सवाल फिर मेरा ये बनेगा कि भाई मुझे तो घर बैठे पता, जो बंदा मिलता जुलता नहीं, सोशलाइज नहीं करता, मेरा रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है, भाई मुझे घर बैठे पता था मुल्क का हाल क्या है। और मैं तो इलेक्शन से बहुत पहले ये कह रहा था कि इसका माशी बर्तन जो है उसका पेंदा खाया गया है। तुम एमको का टोला थे, तुमने होमवर्क ही नहीं किया। तुम इख्तियार में आने के बाद ये कह रहे हो हमें पता ही नहीं था मुल्क का हाल क्या। तुम बंदे हो क्या हो भाई? तुम पॉलिटिशियंस हो। ओ लेवल का एग्जाम देना हो बच्चे ने, अगर वो काम नहीं करता तो क्या होगा? सर, सिलेक्शन ऑफ टीम में आप क्या देखते हैं? जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, कोई लंदन से मंगाया गया, पहले हम सब लोग इस पे बात कर रहे होते कि चाचा के बेटे और कज़न और दोस्तों को, फिर सर उन्होंने खुद भी, सपोज अब कल देखें कि जुल्फी बुखारी साहब का मिसाल ले लेते हैं, वो उन्होंने उसको बिल्कुल क्लोज अपने साथ रखा, फिर कल उनका भी केस में नाम आ रहा है, इसको क्या आप देखते हैं? देखें, यही तो मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने तैयारी की बात की है भाई, होमवर्क ना करने की, सर, तो उसमें ये सारा कुछ शामिल है ना।
بالکل صحیح بات. اگر آپ کوئی کام کرو گے، اس طرح کا پولیٹیکل پارٹی بناؤ گے، پہلے کیا ہے، آپ بہترین لوگ منتخب کرو گے، حقیقت وہ بھی تیاری کا حصہ ہے. ٹیم فارمیشن جو ہے وہ بنیادی جزو ہے تیاری کا. شروع کہاں سے ہوتی ہے تیاری؟ کہ آپ بہترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہو، پھر آپ انہیں رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والی بات ہے، اس کے مطابق آپ ان کو ٹاسک دیتے ہو. وہ تو ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکے، نہ ایک اچھی ٹیم بنا سکے، نہ ان کو کوئی ٹاسک دے سکے، نہ ان سے کوئی ہوم ورک کروا سکے. سو یہ باقاعدہ بہت بڑا الزام ہے ڈیفینیٹلی. اس کو تو میں صرف نظر نہیں. بالکل صحیح فرما رہے سر. سر اب میں آپ سے آخری سوال رکھ لیتا ہوں کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی لیٹسٹ موو ہے، اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا 5 سال پورے کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ روڈ میپ ہے اس میں بھی؟ جی روڈ میپ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. روڈ میپ ہوتا ہے اس طرح کے ملک میں اقتدار میں آنے سے پہلے. سر ٹھیک ہے نا، آپ کو رائڈنگ آتی نہیں ہے، آپ ایک جنگلی گھوڑے پہ سوار ہو گئے ہو، تو روڈ میپ تو پھر جنگلی گھوڑا ہی آپ کو بتائے گا نا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. تو روڈ، ہاں جہاں تک آپ بات کر رہے ہو جہانگیر ترین کی، تو اس کے بھی 2-3 ڈائمینشنز ہیں. اب یہ کو ہینڈل ہو جاتی ہے صورتحال، وہ اور بات ہوگی. ورنہ اچھا پھر ایک اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، انٹلیکچوئل ایسپیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک دوست گنوانا جو ہے نا وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی میں سے اگر آپ کے اتنے ساتھی آپ کو، وہ تو بذات خود ایک شکست ہے، نتیجہ جو بھی ہو. اور ایک تیسرا ڈائمینشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ جہانگیر ترین کی جو پوزیشن تھی پی ٹی آئی میں، سر وہ پوزیشن تو جہانگیر ترین جیسے بندے کو پلیٹ میں رکھ کے پیپلز پارٹی بھی پیش کرنے کو تیار ہے، نون لیگ بھی تیار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب بہتر کیا ہے، آپ اس کی جگہ پہ ہوتے، میں اس کی جگہ، ہم کیا کرتے؟ وہ اس کو چانس لینا چاہیے کہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی بنائے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بنانے جا رہے ہیں کیا؟ نہیں میں نہیں جانتا کہ وہ بنانے جا رہے ہیں یا نہیں، میں ویسے بات کر رہا ہوں آپ سے کہ چوائس نمبر 1 تو یہ ہونا چاہیے. اگر کامیاب ہو گئے تو سبحان اللہ، نہیں تو جس پوزیشن میں وہ یہاں جس تنخواہ پہ کام کرتے رہے ہیں، اس پوزیشن یہ تنخواہ یا مطلب جو بھی ہے مراعات یا جو سٹیٹس ہے، جی سر، وہ تو ان کو پیپلز پارٹی میں بھی مل جائے گا، یہ وہاں بھی مل جائے گا. وہ کون سی بات ہے؟ سر خان صاحب آپ کے بھی قریبی دوست رہے، کیا وہ دوستوں کو نہیں، میں خان صاحب کسی کے دوست نہیں ہیں. اچھا سر. یہ میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی آدمی یہ کلیم کرتا ہے کہ عمران خان اس کا دوست ہے، اول یہ کہ وہ خود بے وقوف ہے، دوم وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. عمران خان سوائے اپنی ذات کے کسی کا دوست نہیں ہے. اچھا وہ اپنے قریبیوں کا دوست نہیں ہے، تو میرا دوست کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. میرا اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ضرور تھا، زلفی بخاری کو باہر سے بلا کے ایک جان پہچان جسے کہہ لیں آپ، اچھی جان پہچان کہہ لیں، اس سے زیادہ سوال ہی نہیں پیدا. میرا نہ وہ کلاس فیلو ہے، نہ میرا اسکول میں ساتھ، نہ کالج میں ساتھ، نہ یونیورسٹی. تو میں زندگی میں دوست ووست تو میں ویسے نہیں بناتا. بالکل ٹھیک. میرا یہ گزارش تھی کہ جیسے دوستوں کو بلیس کرنے کے لیے انہوں نے زلفی بخاری صاحب کو بلا کے اپنے ہاؤس میں رکھا. تھیبو صاحب وہ بھی دوست نہیں ہے. اچھا سر. وہ فیسیلیٹیٹر ہے. فیسیلیٹیٹر فار واٹ سر؟ فیسیلیٹیٹر کی تو وہ تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کون سی چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. رائٹ. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کے صحافت کا سب سے بڑا نام مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مظہر بھائی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا. آج آپ نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں آپ نے ٹائٹل رکھا ہے پتھر سے لڑنے والے. خاص طور پہ آپ نے فلسطین کے لوگوں کو ڈسکرائب کیا ہے، OIC کا ذکر کیا ہے، اسلامی مسلمانوں کا ذکر کیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ کیا ہم مسلمان جو امہ کا نام تھا اس کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیے مسئلہ جو ہماری اسلامک بلاک ہے یا سو کالڈ اسلامک بلاک ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے مفادات میں گری ہوئی حکومتیں ہیں، اور ان مفادات کا ٹکراؤ جو ہے وہ عوام سے جب ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اس کے رزلٹ سامنے آ جاتے ہیں. کبھی ایران کی شکل میں سامنے آتے ہیں، کبھی ٹرکی کی شکل میں ہمیں سامنے آتے ہیں.
تو یہ ہمارے انسیکیور بہت سے رولرز ہیں، اور اسی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ آج بھی اسی طرح اٹکا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب بہت طاقتور لیڈرشپ ہوا کرتی تھی اسلامک بلاک کی، اور اسی وقت اسلامک بلاک کا کانسیپٹ بھی اس وقت آیا تھا جب 70 میں سب سے پہلے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ 1974 میں جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تو پہلی مرتبہ پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کو تسلیم کیا گیا، اور اس میں 50 سے زیادہ ممالک کے سربراہ آئے، اور جس طرح کی کانفرنس ہوئی اس میں پھر ظاہر ہے اس کی مخالفت بہت ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے نتائج ایسے نکلے کہ اس وقت کی لیڈرشپ کو چن چن کے مارا گیا، چاہے وہ شاہ فیصل ہوں یا الجزائر کے ہواری بومیدین ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ممالک جو عرب ممالک فلسطینیوں کے کاز کو سپورٹ کرتے تھے عملی طور پہ، اس میں شام اور لیبیا بڑے ممالک تھے، ان کو ختم کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ لیکن جو فلسطینیوں کو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے ہوا، کیونکہ سوویت یونین اس طرح کی تحریکوں کو ہمیشہ اس کی سپورٹ کیا کرتا تھا عملی طور پہ۔ تو اس کے بعد بالکل بھی کوئی ان کی پشت پہ کوئی ایسی طاقت نہیں رہی۔ ایران ان کی حزب اللہ کے تھرو ان کی سپورٹ کرتا رہا، یاسر عرفات، جارج حباش، اس طرح کی لیڈرشپ جو تھی وہ موجود تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت تک جو موومنٹ تھی وہ بالکل اس میں پوری لیڈرشپ ایک طرح انوالوڈ ہوتی تھی۔ پھر ہم نے ظاہر اس کے بعد انتفاضہ شروع ہوئی۔ انتفاضہ جب شروع ہوئی تو اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی، جس میں پتھروں سے لڑ کر جو ہے وہ وہاں سے گولی چلتی تھی، یہاں سے پتھر مارتے تھے، پھر انہوں نے غلیلیں بنا لی، اور وہ غلیلوں سے جو ہے وہ مارا کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک طرف راکٹ آتا ہے، ایک طرف گولی آتی ہے، ان کی عمارتیں گر جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ پتھروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنے سالوں میں تو اب تو وہاں فلسطین میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، وہ اسی پتھر کو لے کے جوان ہوتا ہے، اور وہ پھر اگر یا تو شہید ہو جاتا ہے یا اگر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سبق دے کے جاتا ہے کہ پتھر سے لڑائی لڑتے رہنا۔ اور اس کا سمبولک وہ یہی ہے کہ وہ بنیادی طور پہ پرامن تحریک ہے، اور پرامن تحریک میں ہی وہ اپنے دفاع میں صرف پتھر چلاتے ہیں، وہ گولی نہیں چلاتے۔ وہ ایک غیر معمولی تحریک ہے، لیکن بدقسمتی سے جو اسلامی دنیا ہے اس کو اس طریقے سے، اور اسی لیے مغرب پہ پریشر نہیں بنتا، اسی لیے اقوام متحدہ پہ پریشر نہیں بنتا، اسی لیے امریکہ پہ پریشر نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک سر، جیسے آپ نے مدد صاحب جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ جب 73 کے دور میں شاہ فیصل کے دور میں آئل بند کیا تھا تو یورپ اور امریکہ بیٹھ گیا تھا، اور شاہ فیصل نے امریکہ اور یورپ کو ایک تھریٹ بھی دیا تھا کہ ہمیں کیا ہے، ہم تو پھر کھجور کھا لیں گے اور پھر اٹھنی کا دودھ پی لیں گے، لیکن آپ آئل کے بغیر مر جائیں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت امریکہ کے پاس خود کے پاس اتنے آئل کے ریزرو ہیں؟ اور دوسری بات، کیا شاہ فیصل کا جو MBS ہے جو اس کا جانشین ہے وہ اٹھنی کا دودھ اور اب کھجور کھا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے بعد تو بہت ظاہر ہے، اب تو آئل کا انہوں نے جواب تلاش کر لیا۔ جب آپ نے اس وقت آئل کی طاقت کو استعمال کیا تھا، اسی وقت اگر دو چیزیں ہوئی تھیں، ایک تو یہ کہ آپ ایٹمی قوت بن جاتے دنیا میں، اور بھٹو کا ویژن یہی تھا کہ سارے اسلامی جو دنیا ہے، بڑی اسلامی کنٹریز ہیں، وہ ایٹم بم بنائیں، اور اس نے یہ باقی باتیں بھی کی تھی۔ لیکن جو اس سے زیادہ اہم بات تھی جس میں نہیں یہ کامیاب ہو سکے، وہ یہ کہ معاشی طاقت بنتے۔ اگر یہ ممالک اپنی جتنی دولت ہے ان کے پاس، اتنا بڑا ویژن بھی اگر ان کے پاس ہوتا، وہ معاشی طاقت بنتے، تو معاشی طاقت جو ہے وہ ایٹمی طاقت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ آپ جاپان کی آپ کے پاس سامنے مثال لے لیں، جاپان اس کے بعد ایٹمی ریس میں نہیں گیا، لیکن وہ معاشی طور پہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ آج کوئی بھی جاپان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ایک مضبوط معاشی طاقت نہیں بنے، اور وہ امریکہ کے کاسالیز بن گئے۔ آج بھی ہم، اور پھر ہمارے یہاں تفریقوں، اب جو قوم جو ہے وہ چاند دیکھنے اور نہ دیکھنے پر الجھتی ہو،
اس میں لڑتی ہو، جہاں تفرقہ اتنا ہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرتا ہو، تو وہ آپ فلسطینیوں کو کہاں سے آزاد کرائیں گے؟ اب فلسطینیوں کی جدوجہد کا صرف مظاہرے کر لیں گے آپ، تھوڑا سا بیانات دے دیں گے، شور مچا لیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے۔ سر آپ نے مظہر صاحب آپ نے اپنے آرٹیکل میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک 40 یا 41 ممالک کی ایک فورس بنائی تھی وہ صرف کتابوں تک ہے، پریکٹیکلی ابھی تک کچھ بھی کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہے جو اس 40 یا 41 ممالک کی فورس نے ویسٹ کو یا چائنا کو یا کسی اور ملک کو کوئی آنکھیں دکھائی ہو؟ دیکھیں یہ کتنا بڑا المیہ ہے، یعنی اس کی سربراہی جنرل راحیل شریف کے پاس رہی، وہ فورس آخر بنائی کس لیے؟ دیکھیے کہ اگر اسلامی دنیا پہ کوئی برا وقت آئے تو یہ فورس جو ہے اس کے دفاع کے لیے ہوگی۔ کیا اس سے زیادہ برا وقت آ سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کیا؟ نیز سے فلسطینی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اب یہ تو پھر یہ تو 41 ممالک کی فورس کو ختم کر دینا چاہیے، یا یہ صرف شاہوں کی حفاظت کے لیے ہے؟ اور اگر شاہوں کی حفاظت کے لیے ہے تو پھر یہ عوام کی طاقت نہیں ہے، پھر یہ صرف شاہوں، یہ محلات جو ہے ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مظہر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے وہ صرف ایک آدمی کی حفاظت کے لیے جس کا نام MBS ہے اس کو بہت زیادہ خطرہ ہے، باقیوں کے حفاظت کے لیے بھی نہیں ہے؟ یہی نظر آ رہا ہے نا، دیکھیں بھائی یہی تو چیز نظر آ رہی ہے، ورنہ تو اور کچھ نہیں کرتے، چلے آپ جنگ نہیں کرتے، ایک اجلاس تو کر لیتے اس فورس کے، اس کا ایک کم سے کم کہیں وارننگ تو ڈراپ کر دیتے، اور چلے چھوڑیں، یہ بھی نہیں کرتے۔ بھائی آپ کے کچھ ممالک نے، قطر نے، UAE نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے استوار کیے ہیں، کیا OIC ان ممالک سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنے تعلقات منقطع کر لیں جب تک یہ بمباری نہیں رکتی؟ بالکل صحیح۔ جب اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اقوام متحدہ آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی؟ دنیا آپ کے ساتھ کیوں کھڑی ہوگی؟ لوگوں کی سطح پہ آپ دیکھ لیں، لوگ دنیا میں کسی مذاہب کے لوگ ہوں، انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں، پاکستان میں اتنے بڑے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے امریکہ، لندن اور دوسری جگہوں پہ ہو رہے ہیں، جتنے جرمنی، فرانس میں مظاہرے ہو رہے ہیں اتنے بڑے مظاہرے پاکستان میں نہیں ہوئے۔ اس پورے سیناریو میں مظہر بھائی، اس پورے سیناریو میں ایران کو کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت، خاص طور پہ حسن نصر اللہ کو اور ایران کو؟ دیکھیے ایران تو ٹارگٹ ہے، ایران امریکہ کا ٹارگٹ ہے۔ ایران، اب یہ بڑی اچھی خبر تھی پچھلے کچھ ہفتے پہلے آئی تھی جب کہ امریکہ اور سعودی عرب نے اپنے تعلقات، اگر ایران اور سعودی عرب اپنے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن ایک اس زمانے میں یہ انڈیکیشن بھی تھی کہ یہ 41 ممالک کی جو فوج بنی ہوئی ہے، یا جو اس وقت جو عرب کنٹریز ہیں وہ ایران سے بھی خوفزدہ ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی ان کے اندر وہ سینس آف انسیکیورٹی ہے۔ تو ایران ہو گیا یا ٹرکی ہو گئی، یہ تو پھر پوزیشن لیے ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف، لیکن باقی تو ہمیں نہیں لگتا، باقی تو لپ سروس لگتی ہے۔ آج آپ نے آرٹیکل میں آخر میں لکھا ہے کہ موقع ملے تو ہمارے دوست فاضل جمیلی صاحب کی نظم یروشلم ہے راہ غم ہے ضرور پڑھیں۔ تو آج ہمارے ساتھ پریس کلب کراچی کے پریزیڈنٹ فاضل جمیلی صاحب بھی موجود ہیں۔ فاضل جمیلی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، کیا آپ یہ نظم سنانا پسند کریں گے؟ جناب، پہلے تو بڑی مہربانی مظہر صاحب نے مجھ ناچیز کا ذکر کیا اپنے کالم میں بھی، اور آپ کا شکریہ سر کہ مظہر صاحب کی تقلید میں آپ نے نظم سنانے کا موقع دیا مجھے۔ آپ کا بہت شکریہ سر۔ تو یہ نظم بیسیکلی یہ ایک صدیوں کا جو ایک دکھ ہے اور جو نوحہ ہے اور المیہ ہے، یہ اس کی ایک روداد ہی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے یروشلم ہے کہ راہ غم ہے۔ یروشلم ہے کہ راہ غم ہے، مقام گریہ مقام مصلوبیت سے باب مغاربہ تک، سبھی کے روح و بدن شکستہ، سبھی کی پیشانیاں ہیں زخمی،
سبھی کے روح و بدن شکستہ، سبھی کی پیشانیاں ہیں زخمی، بجائے مرہم مگر زمانوں کے تن بدن پر غزہ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ بجائے مرہم مگر زمانوں کے تن بدن پر غزہ کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ کوئی محلہ نہیں ہے ایسا کہ جس میں دیوار اجنبیت کا کوئی ہیکل نہ آ گیا ہو۔ کوئی محلہ نہیں ہے ایسا کہ جس میں دیوار اجنبیت کا کوئی ہیکل نہ آ گیا ہو۔ اے باب اسبات کے مکینوں، کبھی جو باب دمشق سے ہو گزر تمہارا، تو باب سیہون کی قسم ہے ہماری جانب بھی دیکھ لینا۔ تو باب سیہون کی قسم ہے ہماری جانب بھی دیکھ لینا۔ زمین سے تا آسمان معلق جو سلسلہ ہے ہمارے خوابوں سے آ ملا ہے۔ زمین سے تا آسمان معلق جو سلسلہ ہے ہمارے خوابوں سے آ ملا ہے۔ کبھی جو قبلہ ہوا تمہارا وہ اب ہمارا بھی کرتبہ ہے۔ اے شہر داؤد کے مقدس چراغ دانوں، اے شہر داؤد کے مقدس چراغ دانوں، رہیں تمہاری لبیں سلامت، قبول ہو ہر دعائے اقصا۔ اے شہر داؤد کے مقدس چراغ دانوں، رہیں تمہاری لبیں سلامت، قبول ہو ہر دعائے اقصا۔ سنائی دے ہر اذان اونچی، رہے چٹانوں کی شان اونچی۔ کیا بات! سنائی دے ہر اذان اونچی، رہے چٹانوں کی شان اونچی۔ انہی اذانوں انہی چٹانوں میں کچھ صدائیں بھی گونجتی ہیں۔ انہی اذانوں انہی چٹانوں میں کچھ صدائیں بھی گونجتی ہیں، جو آنے والے ہر ایک زمانے سے پوچھتی ہیں یروشلم ہے کہ رائے غم ہے۔ جو آنے والے ہر ایک زمانے سے پوچھتی ہیں یروشلم ہے کہ رائے غم ہے۔ یہ غم ہی کرنوں سے ہم قدم ہے، تو کیا کبھی بھی نہ اب سکینہ ظہور ہوگی، تو کیا کبھی بھی نہ اب سکینہ ظہور ہوگی، تو کیا کبھی بھی یہ باب رحمت نہیں کھلے گا، تو کیا کبھی بھی یہ باب رحمت نہیں کھلے گا۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فاضل جمیلی صاحب، مظہر عباس صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا کمرشل بریک، اور بریک کے بعد واپس ویلکم بیک۔ ناظرین اس وقت ہم نے اس ٹاپکس پہ بات کی، حسن نثار صاحب سے بھی بات کی، اس کے بعد مظہر عباس صاحب سے بھی بات کی۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اشتیاق بیگ صاحب، جو سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، بزنس لیڈر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اشتیاق بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آج آپ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جنگ میں بھارتی جوہری مواد غیر محفوظ، ہم تفصیلاً اس پہ بھی بات کریں گے۔ رفیق اے بھٹو صاحب ڈائریکٹر نیوز ہیں، ہمارے ٹائم نیوز کے ڈائریکٹر ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ رفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جنرل عبدالقیوم صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، فارمر سینیٹر ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں پولیٹیکلی بھی اس ملک کے لیے۔ جنرل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر۔ آپ نے مجھے لائن پہ لیا۔ سر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج ہم اشتیاق بیگ صاحب نے بھی یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور کچھ دن میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ یہ جو بھارتی جوہری مواد ہے وہ اتنا غیر محفوظ ہے کہ بھارت میں ٹھیلے پہ بک رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے اور خاص طور پہ اس ریجن کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ دیکھیں آبویسلی یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، اور میں نے اشتیاق بیگ صاحب کا وہ آرٹیکل پڑھا بھی ہے۔ ان کے بڑے مدلل آرٹیکلز ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی قومی نوعیت کے جو اہم سبجیکٹس ہیں ان کے اوپر لکھتے ہیں، اور اس سے پھر ایک ڈسکشن اوپن ہوتی ہے۔ تو یہ جو یورینیم ہے یہ ایک ایسا میٹل ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے، اس کے اندر پروٹونز، نیوٹرونز، اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی بھی ڈرٹی بم کو بنانے کے لیے۔ اگر کوئی ایسے رف ریف کے ہاتھ میں یہ لگ جاتا ہے
اور یہ نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی ریڈیشن جو ہے آلدو پیسفلی یعنی IAEA جو ہے اس کا تو پرپز جو 1957 میں بنی اور ابھی 173 ممبرز ہیں اس کے اور آسٹریا میں ہیڈ کوارٹر ہے, ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ چیک کریں کہ یہ نیوکلیئر کی جو انرجی ہے اس کو ہم پیسفل پرپسز کے لیے صرف استعمال کریں. تو میرے خیال میں نہ صرف کہ ریجن کے ملکوں کو اس کے اوپر شور مچانا چاہیے اور پروٹیسٹ کرنی چاہیے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ IAEA کو بھی ہمیں اپروچ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے. تو ہمارے تو ویپنز بڑے محفوظ ہیں, ایون دین کوئی بات ہو تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو نیوکلیئر اسلحہ ہے وہ شاید غیر محفوظ ہے اور ان کو یہ ڈر رہتا ہے. تو یہ تو ابھی یہ جو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے کتنے 7 kg کا یہ جو یورینیم ہے اور یہ پکڑے گئے 2 بندے بامبے کے اندر, اگر یہ کہیں لے کے جاتے اور کوئی پرابلم کرتے ود ان انڈیا بھی کرتے تو اس کا بلیم پاکستان پہ آتا ہے. اور یہی فالس فلیگ آپریشنز ہوتے ہیں جیسے انہوں نے پلوامہ میں پہلے کیا, تو یہ کچھ بندے مر جاتے ہیں. اور انڈیا کی اپنی تاریخ اتنی گھنونی ہے اس مسئلے میں, اس سے پہلے بھی ان کے لیکیجز ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر ایون سوویت یونین کے اندر بھی چرنوبل والے میں لیکیجز ہوا, امریکہ کے اندر بڑے انسیڈنٹس ہوئے ہیں. لیکن پاکستان اللہ کا کرم ہے کہ اتنا محفوظ ہے ہمارے سسٹمز اور اتنے فول پروف ہے ہمارے چیکس کہ کبھی نہیں ہوا. لیکن ہم ولنریبل ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آج صرف اسٹریٹجک الائنسز ہیں اور آپ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ اگر ان کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہیں تو آپ مجرم ہیں, اور اگر آپ رائٹ سائیڈ کے اوپر آ جائیں تو پھر آپ جو مرضی ہے کرتے رہے. تو اس لیے اسرائیل, امریکہ اور انڈیا کی یہ جو الائنمنٹ ہے یہ ایک ایسی شیطانی ٹرائنگل ہے جس کے اندر جو بھی پھنستا ہے پھر وہ اس کو بری طرح اس کو مسخ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا ہے. میں ٹائمز کے چینل کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں اور بڑے قابل لوگوں کو آپ نے بلایا ہوا ہے, اور اس میں اشتیاق بیگ جیسے جو کالمسٹ بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, سوشل ورکر بھی ہیں, تھیلیسیمیا کے لوگوں کے بھی پیچھے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہی ایک قومی خدمت ہے بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوں پالیٹکس کے اندر اینڈ سو آن. تو جنرل صاحب میں آپ سے ایک اور سوال رکھ لیتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں پروپیگنڈا مشین ہے, ان کی میڈیا پاکستان کے اندر, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوتا, صرف ایک ہی بھاشن بیچنے کے لیے ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے یہ کر دیں گے. جب ہمارے یہاں تھوڑا بہت یہاں پہ ٹیررزم جو بھی انڈیا کا پلانٹیڈ تھا وہ تھا, اس وقت پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ پاکستان کے اندر جو وہ ایٹمک چیزیں ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کے فارن آفس کو کیا کرنا چاہیے اور اس میٹر کو کس طرح سے جو UN ہے, باقی جو اتھارٹیز ہیں ان کے آگے ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں آپ کے پاس رفیق بھٹو صاحب بیٹھے ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اشتیاق بیگ صاحب ہیں, یہ میری اس بات سے ایگری کریں گے کہ پاکستان اپنے کیس کو پروجیکٹ کرنے میں بڑا پور ہے. اٹ از انفارچونیٹ کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم اپنا جو منجن ہے وہ نہیں بیچ سکتے. ہمارا اپنا نیریٹو, پہلے تو نیریٹو کی تخلیق کی پاکستان کے اندر ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی. کون سی چیز ہٹ کرے گی یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے, مڈل ایسٹ میں کیا چیز بکتی ہے. آئی تھنک اس طرح سے آپ کی ایک ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, لیکن وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ آگے سے دشمنی ہے, وہ میں نہ مانو والے بھی لوگ ہیں, بٹ ایون دین ہمیں سرنڈر تو نہیں کرنا. ہمیں تو, میں ایز اے اسپیشل انوائے آف دی پرائم منسٹر آن کشمیر گیا تھا 2016 میں ٹو یونائٹڈ کنگڈم, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے بھیجا تھا. وہاں میں نے جا کے تینوں سروسز چیفز کو ملا, ان کے جو لارڈ گتھرے ہیں وہ فیلڈ مارشل جو ایکس CDS ہے ان سے ملا, ان پہ بریک فاسٹ پہ میٹنگ ہوئی, ہاؤس آف لارڈز میں گیا, ایمنسٹی انٹرنیشنل میں گیا. دیکھیں یہ شور مچا کے جا کے دنیا کو بتانے سے یہ بات ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو فارن آفس کو اس کو اور پروجیکٹ کرنا چاہیے. صرف فارن آفس ہی نہیں, پرائم منسٹر ہمسیلف, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کئی دفعہ اپیل کی ہے کہ آپ کا جانا اور لوگوں سے 1-on-1 ملاقات کر کے اپنی چیزوں کو بتانا. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو تھے نا,
تو وہ ایک ہی دورے میں پتہ نہیں 8-10 ممالک کے اندر پھر کے آ جاتے تھے. اسی طرح ضیاء الحق صاحب بھی ہر جگہ پہ پہنچے ہوتے تھے, اور آپ نے دیکھا کہ مسلم دنیا کے اندر افریقن کانٹیننٹ میں ایدی امین جیسے لوگوں کے ساتھ ہمارے ہر جگہ کے اوپر ٹینٹیکلز تھے. ادھر سوکارنو تھے, ادھر آپ کے کرنل قذافی تھے, ادھر شاہ حسین تھے. ابھی ہم سکڑ کے رہ گئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں باہر جانا چاہیے. اللہ کے کرم سے ہم حق پہ ہیں, ہمارے پاس اتنے بہترین لوگ موجود ہیں جو ایلوکینٹ ہیں, جو نالجیبل ہیں. ہماری کاز اور پرپس ٹھیک ہے, ہمارا کوئی ایگریسو ڈیزائن نہیں ہے کسی کے خلاف. ہم پیس لونگ نیشن ہیں بائی دی گریس آف اللہ, اینڈ وی آر پراؤڈ کہ ہماری ایک نظریاتی سلطنت ہے جس کو ہم نے بچا کے آگے رکھنا ہے. تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر فارن آفس از ناٹ ان اسٹیپ, اور ان کو آگے چلنا چاہیے. یہ پیچھے پرائم منسٹر نے بھی اپنے طور پہ کہا, آلدو انہوں نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دی, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں جہاں ضروری ہے وہاں چن کے ایمبیسڈر بھیجے جائیں اس ایریے کی سوٹیبلٹی کے حساب سے. ہم جس کی کوئی سفارش ہو اس کو جو بندہ بھیجنا ہے مڈل ایسٹ میں اس کو ہم سوئٹزرلینڈ میں بھیج دیتے ہیں, جو بندہ سوئٹزرلینڈ میں بھیجنا ہے اس کو نیچے زمبابوے میں بھیج دیتے ہیں. یہ اس طرح کام نہیں چلتا ہے. دیر از اے نیڈ آف اے اسٹریٹجی جس کے مطابق اور پرپز اورینٹڈ ہو اور مشن اورینٹڈ ہو, اور ان کو آبجیکٹیوز دیے جائیں اور ٹائم لائن دی جائے. تو اس کے اوپر ہم اس کو پرو ایکٹیو, آج کل میڈیا کا دور ہے اور اس کے اوپر ہمیں کیپٹلائز کرنا چاہیے. تو یہ آپ کا کویسچن بڑا پرٹیننٹ ہے. میں آپ سے تھوڑی سی زحمت دوں گا, آپ سے میں واپس آ کے ایک سوال رکھوں گا کہ اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو چل رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم مڈل ایسٹ میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ امہ کیا ہے, کوئی لفظ ہے بھی یا نہیں ہے؟ یہ 41 کنٹریز کا جو ایک اتحاد بنا تھا, یہ MBS اتحاد ہے, صرف MBS کی سیکیورٹی ہے یا یہ امہ کی سیکیورٹی ہے؟ لیکن تھوڑا سا میں اشتیاق بیگ صاحب سے اس پہ پہلے کمنٹس لے لوں. سر, آپ نے زبردست آج آرٹیکل لکھا ہے, جنرل صاحب نے بھی آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, تو یہ کیا سمجھتے ہیں, یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اس ریجن کے لیے؟ حسین صاحب, سب سے پہلے تو جنرل صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ وہ میری نالج میں یہ واقعہ لائے, کیونکہ ہم اتنا زیادہ پچھلے 1 مہینے سے ملکی سیاست کے اندر ہم اتنے الجھے ہیں پاکستانی کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ کیا بڑے واقعات جو ہیں انٹرنیشنلی ہو رہے ہیں. تو جنرل صاحب نے مجھے بتلایا کہ یہ واقعہ ہوا, اور جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو اسے جنرل صاحب نے بتلایا کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا, مگر انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا نے بھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا, اور انڈیا نے اس کی ایڈوانٹیج یہ لی کہ وہاں پہ جو کرونا سے اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہیں انہوں نے اس کے اندر اس کو دبا دیا. باقی تو جنرل صاحب نے تمام چیزیں آپ کو اس کے اندر بتلا دی ہیں, ان کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں تھیبو صاحب کہ اگر یہ واقعہ پاکستان میں پیش آتا, پاکستان میں یہ 7 kg یورینیم جو ہے وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا اور وہ اس کو بیچنے کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوشش کر رہا ہوتا اور وہ پکڑا جاتا, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انڈیا ہمارے پر کیا کرتا. وہ پوری دنیا میں جا کے یہ پروپیگنڈا کرتا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ سیف نہیں ہے, اس پر پابندی لگائی جائے. IAEA کے پاس بھی جاتا وہ, اور اتنا اس کو بڑا ایشو بناتا کہ ہمارے لیے انٹرنیشنلی بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں. مگر ہم نے فارن آفس نے جو لائٹ طریقے سے اس کے اوپر لیا وہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے. مگر جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ دیکھیے اگر یہ چیز کسی دہشت گرد تنظیم, انڈیا میں بھی بہت دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اور جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ڈرٹی بمز جو ہوتے ہیں یہ ایٹم بم کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں, اور اس میں اتنی زیادہ انریچمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہیں, اور یہ مواد جو ہے اس کے اندر بھی یوز ہو سکتا تھا, اور خدا نہ خواستہ کہیں اگر یہ یوز ہو جاتا ہمارے خلاف بھی یوز ہو سکتا تھا, یا پھر ہم پہ ڈال دیا جاتا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے اندر انوالو تھا. تو یہ بڑا اچھا ہوا کہ یہ چیز ہماری نالج میں آ گئی. جنرل صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم دنیا کو بتلا دیا. نہیں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ انڈینس آر سو کیپیبل کہ وہ اس کا رخ بھی ہماری طرف موڑ دیتے کہ جی کوئی مسلمان اس کے اندر انوالو تھا اور یہ تمام چیزیں. تو میرے خیال ہے کہ ہمیں IAEA کے اوپر بھی کرنا چاہیے اور دوسری جگہوں پہ بھی اس کو لے کے جانا چاہیے. اور انڈیا کا دیکھیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس سے پہلے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا, کیا اس سے پہلے تو یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنے کو تیار نہیں ہو گئے تھے. اور ہمیں IAEA سے کہنا چاہیے کہ جی وہ جا کے اس کی تحقیقات کرے
اور دنیا کو بتلائے کہ کن حالات کے اندر ان کی جو کتنی فریجائل جو ہے وہ سیکیورٹی ہے ان کے نیوکلیئر پروگرام کی. بالکل صحیح. رفیق بھٹو صاحب، آپ نے اس سیاست کو بہت گہرے طریقے سے دیکھا ہے. اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ جو ہمارے عمران خان صاحب تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں 200 آدمی کی ٹیم ہے اور میں آنے کے ساتھ جو ہے وہ بس اس کو پکڑوں گا اور اس سے 200 کروڑ لوں گا وہاں سے پیسے. لیکن اب تو انفارچونیٹ یہ ہے کہ اس کے اپنی ٹیم کے اندر کرپشن کے الزامات، وہ اپنے وہ ساتھی جو اس کے بیڈ تک جن کا ایکسس ہے ان کو نکال رہا ہے. آج جہانگیر ترین صاحب جس کو ان کا ATM ممنوع طریقے سے کہا جاتا تھا، انہوں نے الگ بلاک بنا دیا. کیا دیکھ رہے ہیں یہ سیاست؟ دیکھیں جی تھیبو صاحب، بڑے اچھے موضوع کو آپ نے آج ٹچ کیا ہے جو کہ اشتیاق صاحب نے لکھا ہے. میں آؤں گا آپ کے سوال کی طرف. جی پلیز. لیکن کیونکہ آج یہ جنرل قیوم صاحب اور اشتیاق صاحب نے یہ جو جوہری ہتھیاروں کی بات کی ہے، اس پہ مجھے ایک فرانس فینن کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جنگ میں اسلحہ بڑی چیز نہیں ہوتے، لیکن وہ ہاتھ ہوتے ہیں جو اسلحہ کو چلاتے ہیں، اور ان ہاتھوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ آج جوہری ہتھیار جتنے بھی ہیں بھارت کی مارکیٹ میں، وہ ایک نتیجہ ہے کہ وہاں جو قیادت ہے انڈیا کے اندر وہ بہت اس کی پور ویژن ہے، اور انتہا پسند کی بنیاد پہ انہوں نے جو ووٹ لے کر اقتدار لیا ہے اس کے نتائج آج سامنے آ رہے ہیں. کیونکہ وہاں انڈیا کا جو بیس تھا وہ تھا سیکولر پالیٹکس. سیکولر پالیٹکس اب انتہا پسندی میں تبدیل ہو گئی، اور سیکولر جماعتیں کو جو ہے کسی بھی طریقے سے وہاں اتنی پذیرائی نہیں مل رہی، اور انتہا پسندی RSS ہو، شیو سینا ہو، یا جو بھی ہوں، اس کا ایک پروان چڑھا ہوا ہے. تو وہ ایک نہیں ہونا چاہیے. اور میں اس پہ اپنی فوجی جو قیادت ہے پاکستان کی اس کو اس پہ بڑا رسپانسیبل سمجھتا ہوں، اور ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہمارے اس میں نہیں ہوتی، اور اس پہ یہ سارا کریڈٹ ہماری پاک فوج کو جاتا ہے کہ جس نے اپنی تمام جو چیزیں ہیں اس کو محفوظ ہاتھوں میں رکھا ہے. جہاں تک آپ کی سیاسی سوال کا تعلق ہے، بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ جب قیادت میں ویژن نہیں ہوتا تو وہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. اور آج ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو اپنی ٹیم پہ کوئی اعتماد، کوئی کانفیڈنس نہیں رہا، کیونکہ وہ جس طریقے سے جس جذبات سے آئے تھے وہ ایک جذبات تھا جس کو ہم ایک میچور پالیٹکس نہیں کہتے، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ اپنی کرکٹ سے سیاست میں آئے اور پھر ان کو اقتدار ملا. اقتدار کس طریقے سے ملا یہ بھی ہماری قوم، ہماری عوام بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے. کیونکہ جب آپ پور ویژن کو انکریج کریں گے اور جو روایتی اور پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو آپ مواقع نہیں دیں گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. آج ہمارے پاس ایک کامیاب فارن پالیسی نہیں ہے. ہم فارن پالیسی اپنی خارجہ پالیسی میں ہمارے یہاں بہت اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کے دوست ہیں اور ہمارا کردار اس دنیا کے عالمی تناظر میں کیا ہونا چاہیے وہ ہماری لیڈرشپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ عمران خان جو ہے وہ اپنے جو اس کی جیسے آپ نے کہا کہ کچن کیبینٹ اس کے جتنے بھی نزدیک لوگ تھے ان کو بھی جو ہے ان کا بھی اعتماد وہ کھو چکے ہیں. اور اس کے آپ نتائج دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کو اب 3 سال گزر گئے ہیں لیکن عوام میں اس کی پرفارمنس کوئی نظر نہیں آ رہی، اس کی شکست ہو رہی ہے مسلسل. جنرل صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا. سر کیا سمجھ رہے ہیں ہماری جو فارن پالیسی ہے خاص طور پہ اس وقت جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے جو برادر اسلامی ملک ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ جو 41 کنٹریز کا اسلامک کنٹریز کا اتحاد تھا وہ کہاں ہیں؟ OIC کہاں ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر آپ دنیا کے نقشے پہ نظر دوڑائیں تو 4 ایسے پوائنٹس ہیں جو فلیش پوائنٹس ہیں، نیوکلیئر فلیش پوائنٹس، جہاں تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہو سکتی ہے. اس میں نمبر 1 ہے یوریشیا میں یوکرین کا ایریا جہاں نیٹو کا اور رشیا کا آپس میں تصادم ہے. نمبر 2 از ساؤتھ چائنا سی جہاں چین کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور فارورڈ ڈپلائمنٹ کر کے وہاں جزیروں کی لڑائی ہے. تیسرا ہے کشمیر کا ایشو جہاں ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے
اور 70 سال سے اسی طرح جاری ہے. اور چوتھا ہے مڈل ایسٹ جس میں پیلسٹائن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جذبات آج کس حد تک ہم لوگ مجروح ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ 157 مسلم کنٹریز میں سے 57 مسلم کنٹریز میں سے تقریباً 50 نے تو اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں باقی 7 رہتے ہیں. اس میں پاکستان ہے, ایران ہے, سعودی عربیہ ہے, کویت ہے, سیریا ہے, عراق ہے, اور کوئی ایک آدھ اور 2 ملک ہیں جنہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اور یہ جو انہوں نے نہیں کیا یہ بھی تیاری میں ہے, ان کے اوپر پریشر ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. اور ادھر ایران اس کا اسرائیل کا رویہ یہ ہے کہ وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے سارے یو این ریزولوشنز کو اور کسی قسم کی بھی اس کو. یہ جو یہودی ہیں 1948 میں ان کی ٹوٹل تعداد 6 لاکھ تھی پوری دنیا میں, اور یہ 80% امریکہ میں تھے اور 50% ادھر تھے. ابھی بھی 70-80 لاکھ اسرائیل کے اندر ہیں. اور آج ان کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 15 ملین ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ 1500 ملین ہیں. بالکل یہ آپ دیکھیں 100 ٹائم. اور اللہ کے کرم سے ہمارے پاس ملیٹریلی بھی اور ریسورس وائز بھی دنیا کی 60% جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں وہ سعودی عربیہ, کویت, ایران وغیرہ وغیرہ ساروں کے پاس ہے. لیکن یٹ ہم ویک ہیں. اس کی وجہ حسین یہ ہے کہ پہلی تو کرائسس آف لیڈرشپ ہے مسلم دنیا کے اندر. کوئی بھی جرت مند قسم کا لیڈر آگے آ کے کھڑے ہو کے حق کی بات کرنے کو تیار نہیں. ہماری مجبوریاں اتنی ہیں, کسی نے اپنے اقتدار کو بچانا ہے, کسی نے اپنے اقتدار کو پرولانگ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنٹریز ملیٹریلی اسٹرانگ ہیں وہ اکنامکلی فریجائل ہیں بہت زیادہ, اور وہ اپنے ملک سے باہر کوئی ملٹری ایکشن کرنے کے لیے ان کے پاس لاجسٹک اسٹیمنا کی کمی ہے. یہ بھی ہماری اپنی نالائکی ہے نا, ہمیں ملیٹریلی اسٹرانگ ہے تو اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو لوگ اکنامکلی اسٹرانگ ہیں, ریسورسز رچ ہیں, اور ان کے پاس ریل پیل ہے پیسے کی اور تیل کی, ان کی پولیٹیکل کمپلشنز ہیں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ باہر کی دنیا, ان کی فوجیں نان پروفیشنل ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے OIC کے اندر ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر بھی آگے جائیں. ادھر ترکی کے لیڈر جو ہے وہ اردوغان وغیرہ وہ آگے ہے, ملیشیا کی لیڈرشپ ہے, انڈونیشیا بڑا اسٹرانگ ملک ہے, ایجپٹ ملیٹریلی بڑا اسٹرانگ ہے, ایران بڑا اسٹرانگ ہے. لیکن ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. ہماری ایگوز جو ہیں اتنی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں, اور ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے ایک دوسرے سے مل کے گیو اینڈ ٹیک کر کے مسلمانوں کے اندر اتحاد پیدا کریں گے تو آپ پھر ان لوگوں کو بچا سکیں گے. ورنہ آج جو ظلم فلسطین کے اندر ہو رہا ہے, اور ابھی آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ آؤٹ رائٹلی ایک تو فائنانشیل ہیلپ بھیجیے ان کو, 1 بلین 2 بلین 10 بلین وٹ ایور, ہم اپنے بھوک پہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں ان کے لیے. نمبر 2 میڈیکل ایڈ بھیجیں, ان کو میڈیسنز بھیجیں, پلس ہماری ڈاکٹرز کی اور نرسز کی ٹیم تیار کریں جو ادھر جائے. اس طرح عیدی کا جو سیٹ اپ ہے وہ جائے UN کے تھرو, ریڈ کراس کے تھرو, وہاں ہم ٹینٹ بھیجیں, کیمپ لگائیں, چونکہ ان کی بلڈنگز اور فلیٹ تباہ ہوئے ہیں, وہاں ریکنسٹرکشن کے پروسیس میں ہم شامل ہوں. تو کم از کم ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ یس ہم بھی ایک زندہ قوم میں, اور ریوائو نیوکلیئر پاور ہے پاکستان, تو اس کو آگے جانا چاہیے. تو اس کے لیے جرت اور ہمت کی بات ہے. تو وہ کسی کا وہ بڑا اچھا شعر ہے نا کہ یہ کیا کہ راستے سنسا ہو گئے سارے, نہ راہ بر نظر آئے ہے نہ قافلہ دیکھوں. ہمیں راہ بر چاہیے جو آگے ان کو لے کے چلے اور پاکستان کا جھنڈا ہم کریں. اللہ کے کرم سے ہم ان کو اوور کم کریں گے, ان پاورز کو. نہ انڈیا کی ضرورت ہے پاکستان پہ نظر ہے, نہ اسرائیل کی ضرورت ہونی چاہیے کہ عرب سرزمین کے اوپر وہ آ کے کریں. اس سے پہلے بھی ہم ادھر انوالو رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہم ان کی ڈپلومیٹک, پولیٹیکل اور یہ ساری مارل اور ایٹ ٹائمز مٹیریل سپورٹ, یہ جو میڈیکل ایڈز وغیرہ میں کہہ رہا ہوں, یہ ہمیں ان کو پہنچانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ جو آپ نے ساری ایکسٹرنل باؤنڈریز بتائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لیکن اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہمارا انٹرنل پرابلم ہے. ہمارے جو میں اشتیاق بیگ صاحب کے پاس جاؤں گا, وہ مجھے تصحیح کر دیں کہ وزیر اعظم صاحب ابھی 3 سال ہو گئے, ابھی تک تو یہی سلوگن ہے کہ میں نے فلانے کو نہیں چھوڑنا, میں نے اس کو نہیں چھوڑنا. یا ایک اور بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب گھر کے بڑے ہوتے ہیں, وہ سب کو بلائیں, سب کو بٹھائیں, سب سے بات کریں.
اب تو وہ ان کے جو اپنے گھر کے فرد ہیں جو ان کے کچن کیبنٹ والے وہ بھی چلے جا رہے ہیں، تو ہم پھر ایکسٹرنل محاذ پہ کیسے لڑیں گے؟ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. دیکھیے ایک تو سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ہمارے اسمبلی میں جا کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ ہم اور اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. کیونکہ دیکھیں لائف میں ملکوں کی تاریخ جو ہوتی ہے اس میں کئی ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس پہ کنسنسس بڑی ضروری ہوتی ہے. حکومت اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی جب تک اپوزیشن آپ کے ساتھ نہیں ہو. بالکل صحیح. بٹ انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے 18 میں سے 16 گھنٹے ان کی پوری سوچ جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پہ ہے کہ کس کو جانے نہیں دینا، کس کو بند کرانا ہے، کس کا گھر گرانا ہے، کس کے لیے یہ کرنا ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں وہی تمام چیزیں ہو رہی ہیں. اگر آپ 18 گھنٹے جو ہیں ملک کی معیشت پہ دیتے تو آج ہماری ملک کی معیشت اتنی خراب نہیں ہوتی. جہاں پہ ملک کا نیا آنے والا وزیر خزانہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کی معیشت تباہی کے دورائے پہ کھڑی ہوئی ہے. اور دیکھیے کبھی بھی کسی ملک کے ہسٹری میں مجھے یاد نہیں ہے کہ بجٹ سے 1-2 مہینے پہلے آپ نے فائننس منسٹر کو جو ہے چینج کر کے نئے فائننس منسٹر لے آئیں. اور اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو گروپنگ وہاں پہ ہو گئی ہے، ترین صاحب کا گروپ بن گیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم انشاءاللہ بجٹ پاس نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہونا کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. یعنی کہ ملک کی جب تک بجٹ نہیں ہوگا لوگوں کی سیلریز پے نہیں ہوں گی. شاید آپ کو یاد ہو کہ امریکہ میں بھی اس طرح کی کرائسس آیا تھا کہ جو کانگریس نے جو تھی مطلب وہ اپروو نہیں کی تھی اور اس کی وجہ سے پورا ملک جو تھا وہ اسٹینڈ سٹل ہو گیا تھا. تو اگر آپ کا بجٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو اگلے مہینوں کے اندر فارگیٹ اباؤٹ ڈیولپمنٹ فنڈز، جو ہماری سیلریز ہوں گی اس میں فوجیوں کی بھی سیلریز ہے، گورنمنٹ سرونٹس کی تمام رک جائیں گی وہ. کیونکہ جب بجٹ ہی نہیں آپ اس کا کریں گے تو الوکیٹ کریں گے تو کس طرح آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو حالات ہمارے ملک کے بہت خراب جا رہے ہیں. اب آئیے جنرل صاحب کو میں سیکنڈ کروں گا کہ دیکھیے اس وقت ہمارے فورن منسٹر گئے، وہ ٹرکی کے اندر گئے، ان کو بھی ساتھ لیا، فلسطین کے لے کے، اور تینوں فورن منسٹر جو تھے وہ امریکہ چلے گئے. وہاں پہ وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر کریں گے. مگر دیکھیے کن جگہوں پہ 3 سے کام نہیں چلے گا. ہمیں کلیکٹیو وائس کرنی ہے. کلیکٹیو جب تک آپ نہیں ہوں گے، افسوس ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے جنرل صاحب نے کہا ہے کہ 57 ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں ان میں سے زیادہ تر نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. بالکل. باقی کیا کر رہے ہیں، وہ تجارتی مفادات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ جی ہمارے تو تجارتی مفادات ہیں. باقی جو کچھ رہ گئے ہیں ان کی ڈپینڈنسی اتنی زیادہ امریکہ کے اوپر ہے کہ وہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف گئے. اور یہی وجہ ہے. اور ابھی تک دیکھیے OIC نے ابھی تک کوئی اجلاس نہیں کیا. ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں کہ OIC کا اجلاس جو ہے وہ کس لیول پہ ہونا چاہیے. سربراہ کا اجلاس ہونا چاہیے یا صرف فورن منسٹرز کا ہونا چاہیے. اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ہو رہا ہے. اور میں جنرل صاحب کو سیکنڈ کروں گا کہ اگر ہم انڈیا کے اندر کورونا کے حالات خراب ہوتے ہیں اور وہاں پہ ہم 100 اپنی بسیں وہاں پہ ایمبولنسز بھیج سکتے ہیں اور امداد بھیج سکتے ہیں تو یہ تو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں. ہمیں فوراً اپنا پیٹ کاٹ کے جو ہے یہاں پہ ایمبولنسز بھی بھیجنی چاہیے. کرونا کی ایک لیب تھی وہاں پہ جو ٹیسٹنگ لیب تھی اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو میرے خیال سے ہمیں ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات. رفیق بھٹو صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے انٹرنل اتنے سارے پرابلمس ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے ہیں سیاستدانوں کے لیے، یا اس میں کوئی عوام کی بھلائی کے لیے جس کے لیے اب جہانگیر ترین صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے؟ دیکھیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کرسی ایک ایسے میچور شخص کے پاس ہونی چاہیے جس کے پاس امور مملکت اور امور جمہوریت چلانے کا تجربہ ہو. بدقسمتی سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جمہوریت کی جتنی گاڑیاں تھیں ان کو ساتھ لینے میں ناکام ہوئے ہیں. جمہوریت کے اندر لیڈر آف اپوزیشن ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اس کو انہوں نے یوٹیلائز نہیں کیا. قائمہ کمیٹی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر رہے. PSC جو سب سے بڑی کمیٹی ہوتی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو وہ یوٹیلائز نہیں کر رہے کیونکہ وہ زیادہ تر ممبران کا تعلق جو ہے وہ حزب اختلاف سے ہے. تو اس سے نہ ہونے سے وہ اس جمہوریت اور تجربے کا جو فائدہ ہے وہ لینے میں ناکام رہے ہیں. اور عقل کل تو کوئی نہیں ہوتا کیونکہ پالیٹکس از دا نیم آف کلیکٹیو وزڈم.
उसको वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। वो किसी अपोजिशन के लीडर ऑफ अपोजिशन को चोर कहते हैं, उसके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। जब वो उसके साथ नहीं बैठेंगे तो उमूर मुमलिकत, उमूर जमहूरियत किस तरह चलेंगे? कायमा कमेटियों को, इनको में स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 7 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन रहे हैं। खुर्शीद शाह का मैं नाम लूँगा, वो बड़ा तजुर्बेकार पार्लियामेंटेरियन है, उसको जेल में डाला हुआ है। वहाँ से अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे ले लें, वो अपोजिशन लीडर हैं, उनसे लें। और क्योंकि जमहूरियत की जो रूह है वो तो अपोजिशन होती है, और इसीलिए ही तो अपोजिशन लीडर को जो है ना वो ऑफिशियली मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर का स्टेटस होता है, इसीलिए आप उसको दफ्तर भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं। आपने रफीक भुट्टो साहब की बातें भी सुनी, आप 3 साल इस हुकूमत को गुजर गए, अभी तक एक ही स्लोगन है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। बार बार लोग पूछते हैं भाई एनआरओ आपसे कौन मांग रहा है, लेकिन वो एक ही बात पे हैं। क्या आप समझते हैं कि रफीक भुट्टो साहब सही बातें कर रहे हैं कि अपोजिशन को, गवर्नमेंट को मिलके इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा? देखिए हुसैन, मैं पिछले 6 साल सेनेट में रहा और लास्ट 3 इयर्स इस गवर्नमेंट की भी मैं सेनेट में था। इन 3 सालों में एक दफा प्राइम मिनिस्टर आए शुरू में, और उन्होंने कहा मैं आऊंगा और हर हफ्ते मैं आपके सवालों के जवाब दिया करूंगा। तो 3 साल गुजर गए, उसके बाद उन्होंने अंदर कदम नहीं रखा। देखिए सियासतदान जो होते हैं वो अंदर आके कड़वी बातें भी सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं या फिर तसही करते हैं। अपोजिशन, अगर हमारा ईमान है जमहूरियत पे और आइन की पासदारी के ऊपर, तो हमें सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसके अंदर रहना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कौन सी अपोजिशन वाले बहुत सी चीजें ऐसे ही कहते होंगे और बहुत सी बड़ी सॉलिड उनकी कंट्रीब्यूशन होती है जिसको हुकूमत मानती होती है, और तब हम आगे चलते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ और इनकी प्रायोरिटीज अनफॉर्चुनेटली, अभी इधर तहरीक इंसाफ का कोई और बंदा होता तो मैं और ज्यादा खुल के बोलता। मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि देखें, गाजा की पट्टी शोलों की लपेट में थी तो उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया। तो हम सोच रहे थे कि अभी ये बताएंगे कि एड क्या भेजे, करना क्या है। पता चला जी कि ये इजलास हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब को हमने ECL के ऊपर डालना है कि नहीं डालना, और डालना है तो कैसे डालना है। अगर आपकी प्रायोरिटी इन पैटी पॉइंट्स के ऊपर है जो कि अदालती हैं, नैब के हैं, उनको लड़ने दें। जो बाहर चले गए तब के हो गए, नहीं गएंगे तो तब क्या होगा। आप अपने तौर के ऊपर वो काम करें जो पब्लिक की पजीराई हो, कौमों की बिरादरी में हमारा एक मकाम हो और हम आगे चलने की कोशिश करें। अगर आपकी सारी एनर्जी सारे मिनिस्टर्स आके टीवी के ऊपर इसी चीज के ऊपर तू मैं तू, देखिए जो हुकूमत होती है वो अकोमोडेटिव होती है, उसका दिल बड़ा होता है। वो बिटर क्रिटिसिज्म को भी कई दफे एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद फिर माहौल को बेहतर करते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने ये नहीं कहना अपोजिशन ने क्या किया है, उन्होंने कहना ये 5 साल जो इमरान खान साहब के थे इसमें अचीवमेंट क्या थी। अब्दुल करीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, इस वजह से आपसे तफसीलन इस टॉपिक पे बात करेंगे। इश्तियाक बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, रफीक भुट्टो साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ आज का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।